बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो सबसे बुरी खबर जो आई है, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का वो मुसव्वदा जो अपनी ही कमेटी के सामने रखा गया था, आपको पता है ना, जो पार्लियामेंट के अंदर एक सो कॉल कमेटी बनाई गई थी जिसमें पीटीआई ने भी शुरू में शिरकत की थी, उस कमेटी के सामने जो ओरिजिनल मुसव्वदा रखा गया था वो मुसव्वदा काबीना से मंजूर कर लिया है। आईनी तरमीम को बाकायदा काबीना की मंजूरी हासिल हो गई है। अब इस आईनी तरमीम को वोट के लिए आज पेश किया जा रहा है और आज के आज ही इसको पास करवाने का इरादा है। मैं हुकूमत की सारी गेम आपको बता देता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी और बुनियादी चीज और तब्दीली की जा रही है अदलिया के हवाले से, वो ये है कि अदलिया को खत्म कर दिया गया है। मंसूर अली शाह का रास्ता रोक दिया गया है। अब नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लियामेंट करेगी। 6 लोग हुकूमत से, 6 अपोजिशन से होंगे। जैसे अभी फजलुर रहमान अपोजिशन की एक जमात है सो कॉल्ड, ऐसे ही आईनी तरमीम होने के बाद हुकूमत बड़ी आसानी से एमक्यूएम से भी नाराज हो सकती है, बाप से भी नाराज हो सकती है और उनको कहेगी तुम भी अपोजिशन बेंचों पे बैठना शुरू कर दो, और इस तरह उनके बंदे साथ मिला के अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अब ये सब कुछ इन्होंने हुकूमत और अपोजिशन के हवाले कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब का तकर्रुर होता है। क्या होता है इससे? मुकमुका। शरीफ जरदारी खानदान ने फौज के साथ मिलकर एक मुकमुका का निजाम अदालत के लिए भी बनाने का फैसला कर लिया है। बिलावल जरदारी जो इस मुल्क पे एक नहुफत, मैं अब क्या कहूं कि इस बंदे ने जब से ये लफ्ज बोला है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तब से एक तबाही का दौर है इस कौम ने जो देखा है। और आज इसने काबीना की मीटिंग से बाहर आके एक और खतरनाक जुमला बोला है। पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। मैं तो डर गया हूं, क्योंकि इस शख्स ने जब कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो उसके बाद से अवाम के साथ जो हुआ है वो अवाम की चीखें निकल रही हैं अब तक। अब कहा है मुबारक हो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर। अब अल्लाह जाने अवाम के साथ मजीद क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल और जो गेम है जो सामने आ रही है वो भी नहीं है जो अवाम को बताई जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि अवाम से बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं और ये तस्वीर आपको सब कुछ बता देगी कि सूरत हाल क्या है। ये आपको आदम नजीर तारड़ के सामने कुछ पेपर पड़े नजर आ रहे हैं। बताने वाले बताते हैं कि मुसव्वदा काबीना को मिला जब ये मीटिंग शुरू हो गई थी काबीना की आज, और ये आदम नजीर तारड़ साहब के हवाले किया गया मुसव्वदा, और वो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं मुबैना तौर पे। इनको भी पता नहीं था कि मुसव्वदे में क्या है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है जिसमें काबीना के किसी मेंबर के सामने कोई पेपर नहीं पड़े हुए, एक एक सफा चल पड़ा हुआ। लेकिन ये जो आईनी तरमीम का मुसव्वदा जिसमें कोई कह रहे हैं 26 शिक्के हैं, कोई कह रही है 54 शिक्के हैं, अभी तक ये बात क्लियर नहीं है। वजीर कानून कह रहा है जी 26 शिक्के मुश्तरिका हैं। क्या मतलब फिर 26 के अलावा जो बाकी 28 हैं वो मुश्तरिका नहीं है? मैंने एक गेम आपको बताई थी कल रात को कि हो सकता है 26 शिक्के वो हों जो फजलुर रहमान के साथ मुसव्वदा पास हुआ, पहले वो उनके साथ मिलकर पास करवा लें, बाद में अपनी वाली शुरू करा लूं कि अपना मुसव्वदा भी मंजूर कर लिया। सो एक प्राइवेट मेंबर बिल आ जाए आईनी तरमीम का, वो फजलुर रहमान की तरफ से आ जाए, पहले वो पास कर लिया जाए और फिर हुकूमत अपना ये बिल जिसमें 56 है और ये सारा करके पास कर ले वो वाली शिकवाइज, क्योंकि काबीना से मंजूरी दे दी गई है। और काबीना से अपोजिशन का जो मुसव्वदा होता है उसकी काबीना से मंजूरी की क्या जरूरत है? इसका मतलब है हुकूमत अपना मुसव्वदा ही लाने जा रही है। अब इस मुसव्वदे में अदलिया को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन इनका जो मुसव्वदा है जो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल मुसव्वदा होगा, इसमें तो फिर फौजी अदालतें भी हैं, इसमें तो फिर हर वो जुल्म और वो जबर है जिसके बारे में कहा गया था कि ये अगर हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आप अदलिया तबाह कर दें तो पाकिस्तान तो वैसे ही खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। और लोग कहते थे अदलिया के अंदर से पता नहीं होगा कुछ या नहीं होगा, कुछ अभी भी बातें कर रहे हैं कि जी रद्द अमल आएगा। भाई कोई रद्द अमल नहीं आ सकता इसके बाद। आज के दिन आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है, सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत कर देते हैं, उसके बाद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकेगी। खास तौर पर अगर ये वाली तरमीम हो जाती है जो हुकूमत का मुसव्वदा है, इसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट के पर काट कूट के कूड़े में फेंक दिए गए हैं। उसके बाद क्या करना है? अब निजाम क्या बना रहे हैं इसको समझें। इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेम की। गेम क्या थी? इस्टेब्लिशमेंट हमेशा चाहती थी कि हमारा बंदा लगे इदारों में, जैसे चेयरमैन नैब हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या इस तरह के लोग। जरदारी और नवाज शरीफ ने हमेशा गेम करने की कोशिश की कि हम ऐसा करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर लगाएंगे बंदा। इस तरह हम इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी का लगाया करेंगे, हम चेयरमैन नैब भी मर्जी का लगाएंगे, तो कोई हमें उखाड़ नहीं सकेगा। अब इन्होंने कहा जी चले, एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि
منصور علی شاہ نہ آئے مل جل کے تو ہم یہی کام کرتے ہیں کہ عدلیہ کے جج بھی ہم اپنی مرضی سے لگائیں گے، اب اپوزیشن اور حکومت مل کے لگا لے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر لیں گے، لیکن ان سے مرضی جیسے ابھی آئین ترمیم کے لیے کمپنی کروا رہی ہے نا، ان سے بندے لگوانے کے لیے بھی کمپنی مرضی کروا لیتی ہوتی ہے۔ سکندر سلطان راجہ نواز شریف کو لگتا تھا اس کا بندہ ہے، سکندر سلطان راجہ چلے اس کے ساتھ تو بہت وفاداری اس نے کی ہے، لیکن وہ اصل میں تو کمپنی کا بندہ ہے۔ اسی طرح آپ کو لگتا تھا کہ قاضی فاضی صاحب کا بندہ ہے، وہ تو کمپنی کا بندہ نکل آیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کب کون کس کا ساتھ دے۔ آپ نے چیئرمین نیب اپنا لگایا تھا نا، اسی چیئرمین نیب نے آپ کو رگڑا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ پیپلز پارٹی کو بھی رگڑا دیا، نون لیگ کو بھی رگڑا دیا۔ تو آپ اپنے بندے لگائیں گے لیکن ہوں گے وہ کمپنی کے بندے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہی علاج ہے کہ آپ ایک ریگڈ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے حقوق ختم آج سے، کوئی عدالت آپ کو ریلیف نہیں دے سکے گی، آپ کو کوئی اغوا کر لے گا، سب کے پر کاٹے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں مارشل لا کو آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے کنٹرول ججز بھی لگا لیں گے نا تو آپ مارشل لا کو تحفظ ہی دے رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز مینج اپنی مرضی کے لگائیں گے، سپریم کورٹ کا جج اپنی مرضی کے مینج، اور جج نکالنے میں ابھی مسودہ پورا شیئر نہیں کیا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ججوں کو نکالنے کا نظام بہت آسان بنا دیا گیا ہے۔ حکومت چاہے گی تو یوں منیب اختر، عائشہ ملک اور عطر من اللہ ان سب کو پھینک دے گی باہر جو ان کے ساتھ نہیں چلتے یا ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسودہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گیم کیا لگ رہی ہے۔ اگر تو حکومت نے وہی 100% مسودہ اپروو کیا ہے جو یہ پہلے لانا چاہ رہے تھے ستمبر میں، تو پھر ان کی گیم یہ ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، یا اگر پورے لوٹے ملا کے ہو بھی جاتے ہیں تو یہ اپنے لوٹوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے۔ یہ پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کو اصل والے مسودے سے ڈرا کے یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فضل الرحمان والے مسودے میں حمایت کر دے، اور اس طرح آئینی ترمیم کو سب کی حمایت حاصل ہو جائے۔ پہلے یہ تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے گا، اب انہوں نے کہا جی ہم اندر جائیں گے، ہم بیٹھیں گے۔ اس اسٹریٹجی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل نام آ رہے ہیں جی زین قریشی بک گیا، فلاں بک گیا، فلاں کمپرومائز ہو گیا، ایسے ایسے نام آ رہے ہیں۔ بس نہ سوچے شاہ محمود قریشی کا بیٹا کیسے کمپرومائز کر گیا، بھائی باپ اس کا جیل میں ہے۔ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی کا وعدہ کیا گیا ہو، لیکن ابھی تک یہ کنفرم تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے پچھلے 4 دنوں سے۔ ان کی بہن نے ٹویٹ کیا کہ ہم سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ظاہر یہ باتیں تشویشناک ہیں، تو شاید کمپنی استعمال نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ اس کا بڑا نقصان ہوگا زین قریشی اور اس طرح کے لوگوں کو اگر استعمال کر لیا جاتا ہے ووٹ کے لیے، تو پھر کمپنی یہ چاہے گی کہ ڈرا کے اصل والی ترمیم سے اور فضل الرحمان کے ذریعے جو کمپنی نے مسودہ ٹیبل کروانا ہے وہ ہو جائے، اور پی ٹی آئی راضی ہو جائے ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے سامنے شرط یہ رکھی جائے گی کہ آپ بھی ووٹ دیتے ہیں تو یہ والا مسودہ، آپ نہیں ووٹ دیتے تو پھر یہ والا مسودہ۔ یہ والے مسودے میں تو پھر ملٹری کوڈ بھی ہے، یہ والے مسودے میں پھر سارے ظلم جبر بھی ہیں، یعنی حقوق بھی ختم۔ اس والے میں صرف عدالت کے جج ہم مینج کریں گے اور باقی کچھ چیزیں مینج ہوں گی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور سارا کچھ ہوگا، وہ تو دونوں میں ہے، لیکن ادھر تو پھر آپ لوگوں کا تو تباہی نکل آئے گی، آپ لوگ روئیں گے، چیخیں ماریں گے، اور اس طرح پی ٹی آئی سے ووٹ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ میری رائے میں اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کہ تم سخت سے سخت مسودہ کرنا ہے نا پاس کر لو، یہ سخت سے سخت مسودہ کریں گے نا تب ہی وکلا موومنٹ کھڑی ہوگی۔ دیکھیں وکلا کو کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے پاس آپشن نہیں رہے گا۔ انہوں نے بڑے وعدے بڑکیں بڑی مار دی ہیں کہ جی جج ہم یہ کریں گے، ہم عدلیہ پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس طرح کھڑے ہو جائیں گے ساتھ، یہ ترمیم ہم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بڑکیں بہت زیادہ ہیں، اتنی بڑکیں مارنے کے بعد وکلا کے پاس بیک ٹریک کرنے کا آپشن نہیں رہے گا، اس لیے ان کو سخت سے سخت مسودہ پاس کرنے دیں۔ اور میں آپ کو مراد سعید کی ٹویٹ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، جس شخص نے دنیاوی طاقتوں کو للکار کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کیا، جس نے نبیوں کی سرزمین بیت المقدس کا مقدمہ لڑا، جو کشمیر سے لے کر افغانستان تک ہر مظلوم مسلمان کی آواز بنا، جس نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے بیانیے کو نیست و نابود کیا، جو اپنی قوم کی اس وقت ڈھال بنا جب بیرونی ہر طاقت ان کے خون کی پیاسی اور اندرونی ہر طاقت ان کی قیمت لگانے کو تیار تھی، جس نے اللہ کے بندوں کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کی فلاح بہبود کو مقدم رکھا، ان کے وقار کی حفاظت کی۔ اللہ ہی اس کی مدد کرے گا۔ اللہ اس کی مدد اس لیے کرے گا کہ اس نے ہر قدم پر صرف اللہ سے مدد مانگی ہے۔ اللہ اس کی مدد اس لیے کرے گا کہ اس نے یہ لڑائی صرف اور صرف اس کی خدائی کے بھروسے مول لی ہے، اور اللہ اپنی کبریائی میں کوئی شراکت قبول نہیں کرتا۔ ہاں یہ لڑائی آسان نہیں ہونی، گل آخری نہیں جس نے یہ سب کچھ سہا، اوروں کو بھی سہنا ہوگا، جسم پر جبر بھی اور روح پر زخم بھی۔ میں آخری نہیں جس کے سر کی قیمت لگی، اوروں کی بھی لگے گی، سب کا سب داؤ پہ لگے گا، مگر سب سے کٹھن یہ سفر عمران خان کے لیے ہوگا، کیونکہ ہم سفر سے ہی، مگر اصل میں تو صراط مستقیم کا متلاشی وہ ہر صراط مستقیم پہ چلنا سہل کب رہا ہے۔ اب اس کو تو اپنی خواہش کی قیمت معلوم ہے، جس کو ساتھ چلنے کی خواہش ہے جگڑا بڑا رکھے۔
آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کہہ کر میں خود کو اور آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کر رہا، میں اپنے جواب میں سوال چھوڑ رہا ہوں اور جان کر چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ کچھ دن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کم لکھے کو زیادہ پڑھنے کا ہنر سیکھنا آپ کے لیے اب ضروری ہے۔ مراد سعید نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں جس میں اگر ان کی بات کو انٹرپریٹ کروں تو عمران خان نے الٹیمیٹ سیکریفائس کا رستہ چن لیا ہے، اللہ ان کی مدد کریں گے، نہیں تو جو رستہ انہوں نے چنا ہے اس کا ایک ہی رزلٹ ہے، شہادت۔ لیکن باقی قوم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ جس طرح آج جو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، نارتھ کوریا اور برما ہمیں سوئٹزرلینڈ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کا وہ حال ہونے جا رہا ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے پاکستان سے افغانستان شفٹ ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ ہمیں اور تو کہیں جانے نہیں دیتے، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑی کمپنی نے، لیکن یہاں سے لوگ افغانستان شفٹ ہونا بہتر سمجھیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے برے حالات آ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی جو آخری امید تھی کہ کچھ قانون کے مطابق ہوگا، کوئی دو چار اچھے ججز آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قانون پہ عملداری شروع ہو جائے، وہ سارے رستے بند کیے جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کے پاس اب صرف ایک رستہ باقی ہے، کمپنی کو سجدہ کریں اور کہیں مجھے چیف جسٹس بنا دو، میں قاضی سے زیادہ آپ کی خدمت کروں گا۔ اور جیسے جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر دونوں نے نواز شریف کو سجدے کیے تھے اور شریفوں کو کہ ہمیں بنا دیں، ہم عمران خان کو ختم کریں گے، جس کے وعدے پر زیادہ یقین آ گیا اس کو بنا دیا گیا تھا، اسی طرح منصور علی شاہ کے بھی سجدے پر اگر یقین آ گیا دنیاوی خداؤں کو تو انہیں بنا دیا جائے گا، ورنہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا کے اور باقی یہ ٹائم بھی پوری کی جائے گی اور آفت صاحب کا جو 10 سالہ منصوبہ ہے اقتدار میں رہنے کا وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ کہ ایسی زندگی صاحب کو قبول ہے، کم از کم مجھے ایسے جینا قبول نہیں ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں، اکثر پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو انہوں نے ماریں بھی کھائی ہوں گی، کچھ جیلوں میں بھی گئے ہوں گے، تھوڑے سے وہ ایجیٹیٹڈ ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل۔ اکثر ان میں سے بول دیتے ہیں کہ آپ بڑا بولتے ہیں، آپ آئیں نا، آپ لیڈ کریں نا۔ دیکھیں، نمبر ایک تو آپ کو بتایا کہ میرا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اس حکومت نے بلاک کیا ہوا ہے، لیکن جیسے مراد سعید ہے نا، وہ تو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، ہم جیسے بولنے والے چند جو ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم اپنے بارے میں، ہمیں شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے۔ میں اگر پاکستان چلا جاتا ہوں نا تو مجھے ایئرپورٹ سے ہی غائب کر دیا جائے گا، میرے آنے کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ تو جو میں بول سکتا ہوں کم از کم وہ بولوں تو صحیح، اور باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کسی دن اگر اللہ نے حالات اچھے کیے تو آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں، بولنے کا ہی آپشن ہے، باقی آپشن ہی بند ہے ہمارے لیے۔ ہمارا پاسپورٹ بھی اگر بلاک، ہمارے آرڈر بھی غائب کر کے مار دینے کے، تو پھر آپشن یہی ہے نا کہ ہم بولیں۔ ہم بول رہے ہیں، جو نکل سکتے ہیں انہیں نکلنا چاہیے۔ آپ تو ملک میں ہیں، نکل سکتے ہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلیں۔ عمران خان نے بار بار ان 2-2.5 سالوں میں جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا قوم کو یہ ایک بات کہی تھی کہ یزید کے خوف سے گھروں میں نہ بیٹھے رہنا۔ کوفہ کے لوگ یزید کے خوف سے گھروں میں بیٹھے رہے اور وہ سانیہ ہونے دیا کہ قیامت تک ہم روتے رہیں گے۔ تو وقت کا ہر یزید خوف پیدا کر کے سانحات رونما کرتا ہے۔ 1971 میں ملک توڑوا دیا جنہوں نے، پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ہوا کیا تھا۔ میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جو آج ہو رہا ہے یہ 1971 سے بہت بڑا سانحہ ہے۔ کیا آپ کو موقع ملے تو آپ ملک ٹوٹنے سے بچائیں گے؟ نہیں۔ آپ کو موقع ملے 1971 میں جا کے ملک بچانے کا، کیا آپ کوشش نہیں کریں گے؟ ہر محب وطن پاکستانی چاہے گا کہ اس کا ملک نہ ٹوٹے۔ آج اس سے بڑا سانحہ کیا جا رہا ہے۔ 10-15 سال بعد لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ یار یہ نہ ہوتا دن، یا ہم اس کو روک لیتے کچھ کر کے، تو یہ تباہی نہ آتی جو آ گئی ہے۔ ایشز پہ کھڑے ہو کے رونے سے بہتر ہے کہ جب سب کچھ موجود ہے اس کو بچا لیا جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، پورا ملک نکلا ہے سڑکوں پر، سارے روڈ، سارے موٹر ویز، ہر چیز بلاک کر دی جائے، ڈی چوک کی طرف لوگ مارچ شروع کر دیں، لاکھوں کا لشکر ہو، ملینز کا۔ یہ ابھی بھی رک جائے گا، ابھی بھی رک جائے گا، ابھی بھی اسمبلیوں سے پاس نہیں ہوا، کابینہ سے پاس ہوا ہے صرف مسودہ۔ لیکن اس قوم کو صرف نکلنا۔ آپ 10 اپریل کی رات کو نکلے تھے اور آپ نے کمپنی کو ہلا کے رکھ دیا تھا، آپ نے ایک بار یہ اور کر دیا تو آپ اپنی دھاک بٹھا لیں گے، اور کمپنی کو شکست ظاہر خالی باتوں سے تو نہیں ہوگی، کمپنی کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا شکست دینے کے لیے، اور وہ سٹینڈ ایسے ہی ہے کہ لاکھوں کا لشکر باہر کھڑا ہو جس کو مارنے کے لیے ان کے پاس گولیاں بھی کم پڑ جائیں۔ یہ واحد حل ہے۔ عمران خان تو اپنی قربانی دے جائے گا، ہم جیسے لوگ بھی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ساری قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔